अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की आफियत में होंगे। चलें दुआ मांगते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम लोग फिफ्थ रुकू सूरह बकरा का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के जो हमारे रुकू हैं उसमें बनी इसराइल का वाक़या अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा है। इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम मैनेज हुआ इंशाल्लाह तो हम 2 रुकू करेंगे तो उसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 40 से हम लोग देखेंगे। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए याकूब की औलाद, यानी ए बनी इसराइल, याकूब की औलाद, क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और फिर उन 12 बेटों से फर्दर आगे 12 कबीले बने, ठीक है। तो बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनमें सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम आए और उन पे तमाम कुरान मजीद के अलावा जो किताबें थीं वो भी उन पे आईं, तौरात, ज़बूर, इंजील और इसके अलावा दीगर सहीफ़े। उसके अलावा जिन्होंने मेरे साथ वीकेंड की क्लासेस लेते हैं तो हमने इन पे डिस्कस किया होगा कि कितनी ज़्यादा नेमतें थीं बनी इसराइल के ऊपर। आप लोगों को याद होगा, रिकॉल करें ज़रा, कि उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक के बाद एक नेमत उनको दी हुई थी और वो उस ज़माने के सबसे बेहतरीन उम्मत में से थे, जैसे कि आज हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल द नेमतें, ब्लेसिंग्स, उनके पास जितना कुछ था उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाशुक्री की। तो आज हमने उस बारे में ही सारा पढ़ना है, हमारा टॉपिक ही सारा वो है, ठीक है। तो क्या क्या था उनके पास? बहुत सारी नेमतें थी उनके पास। तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए बनी इसराइल, उनके बाप के नाम से उनको पुकार रहे हैं। ये भी एक पुकारने का तरीका होता है। देखिए, जब कोई मुझे मेरा नाम लेके बुलाएगा ना, बुशरा, तो मैं सुनूंगी, लेकिन मुझे पता होगा ठीक है कोई आम सी बात है। अगर कोई मुझे मेरे बाप के नाम से बुलाएगा ना, कि उसकी बेटी, तो मैं थोड़ी सीरियस होके बात सुनूंगी कि मेरे बाप के नाम से ये बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये खिताब करने का तरीका होता है। मुझे टेंशन भी हो सकती है, मुझे ये भी हो सकता है पता नहीं इससे मुझे क्या कहना है ना। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने सीरियस बात करने के लिए उन्हें उनके वालिद के नाम से बुलाया, यानी उनके आबा अजदाद के। ए याकूब की औलाद, याद करो मेरी वो नेमतें, मेरे वो एहसान जो मैंने तुम पर किए, और मेरा अहद पूरा करो। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ। ठीक है, हो रही है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की हैं और मेरा अहद पूरा करो। मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा और सिर्फ मुझ ही से डरो, ठीक है। तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी नेमतें याद करवाई। जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दिया कि उनके पास बहुत सी नेमतें थी अल्लाह ताला की। उन पे सब इतने सारे अंबिया आए थे, उनके पास किताबें आई थी, उनको अल्लाह ताला ने दुनियावी तरक्की दी थी, वो बेहतरीन उम्मत में से थे। फिर उनको फ़िरौन के अज़ाब से बचाया था, पनाह दी थी। और फिर आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे कि बहुत ज़्यादा नेमतें थी उनके ऊपर। तो अल्लाह ताला उनको नेमतें क्यों याद करवा रहे हैं? इसीलिए नेमत याद करवाई जाती है ताकि वो नेमत की कदर करें और शुक्र अदा करें और नेमत का हक अदा करें, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला उनसे खिताब करके, क्योंकि मदीना में यहूद की बहुत कसरत थी, तो जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो अल्लाह ताला ने उनको नेमतें याद करवाई। नेमतें याद करवा के क्या कहा, क्या आगे से डिमांड की कि जो तुमने मुझसे अहद किया है उसको पूरा करो, फिर मैं भी वो अहद पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया। तो उन्होंने क्या बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से अहद किया था? वो ये अहद था, तौरात में उनसे अहद लिया गया था कि आने वाले अंबिया कराम पे वो ईमान लेके आएंगे, स्पेशली नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। उन पर ईमान लेके आएंगे वो, और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेके आएंगे और तमाम अहकामात मानेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम मेरा हद पूरा करोगे तो मैं तुम्हारा हद पूरा करूंगा, यानी कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे, जो भी मेरे से डिमांड्स करोगे, तो इंशाल्लाह मैं भी वैसे ही करूंगा और सिर्फ मुझसे डरो,
صرف مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ تو فطری جو ڈر ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہمیں سانپ سے ڈر لگتا ہے یا ہمیں کسی جانور سے ڈر لگتا ہے، وہ تو ایک نارمل چیز ہے نا، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لیکن انسانوں سے نہیں ہمیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزیں بتائی نا کہ میرا عہد پورا کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے کے آؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ پہلے جو ان کی کتابیں تھیں، تورات تھی اور جو دیگر کتاب تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ ولا تکونوا اولا کافرین، اور نہ تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلے، کافرین کافر بھی، اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کے آؤ اس کتاب پر، قرآن مجید پر، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ لے کے آ رہے ہیں، جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کیونکہ تورات میں پہلے بھی ذکر تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا کہ آخری نبی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے اور ان پہ آخری کتاب بھی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اسی کے مطابق ہے نا، تو اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ اور ایک اور بھی اس کی مفسرین جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، یعنی جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ان کے پاس تھے، تو وہ کیونکہ انکار کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، کیوں انکار کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے، کیونکہ تمام جو میجر میجر انبیاء کرام تھے ان کی جو تھے وہ قوم سے آئے تھے، اب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو ان سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اتنے سالوں تک ان کے پاس اقتدار تھا، عزت تھی، عروج تھا، تو وہ کہہ رہے تھے ہم کیسے مان لیں کہ یہ نبی کہیں اور سے آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ انکار کرتے تھے کتاب کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرو اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ منو، ٹھیک ہے؟ مدینہ میں نے کہا نا یہود کی بہت زیادہ کثرت تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر تم انکار کرو گے تو اب کیا تھا، جو بنی اسرائیل تھے ان کی پاپولیشن ایک تو زیادہ تھی اور ان کے پاس علم بہت تھا، انبیاء بہت تھے، عزت بہت تھی، تو جو نئے نئے لوگ آتے تھے نا، یہ قریش کے لوگ آتے تھے یا عرب کے لوگ آتے تھے، وہ ان کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، یا آپ کیا اس بارے میں رائے دیتے ہیں؟ تو اگر دیکھیں جو اہل علم ہے اگر وہی انکار کر دیں کسی چیز کا یا وہ گمراہ ہوں، تو جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی گمراہ ہو جائیں گے نا۔ تو جو پہلے گناہ کرتا ہے اس کے اوپر زیادہ وبال آتا ہے، سب سے پہلے انکار کرنے والے بنتے تو پھر جتنے بھی لوگ انکار کرتے وہ ان کے اوپر وبال آتا۔ اسی طرح جو نیکیوں میں پہلے سبقت لے کر جاتا ہے تو اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے نا۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت میں، اور مجھ ہی سے ڈرو، دوبارہ اللہ نے کہا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر زیادہ قیمت میں ہو تو کیا نعوذ باللہ وہ آیات بیچ دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، دنیا کا سارا سامان بھی ہم اکٹھا کر دیں تو وہ حقیر ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ رشوت لے کے جو ہے وہ آیات چینج کر دیتے تھے، یا ویسے ہی ان کو اگر اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا تھا، اپنا اقتدار نظر آ رہا ہوتا تھا، تو وہ حق بات نہیں کرتے تھے اور وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو تھوڑی سی دنیا ہے، یہ تو ختم ہی ہو جانی ہے، تو اس کے بدلے تم میری آیات کو بیچ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اور پھر اللہ نے کہا مجھ سے ہی ڈرو۔ بار بار کیوں بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے نا وہ انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈر ویسے ہی ایک ایسی چیز ہے، فیئر ویسی ہی ایک چیز ہے، سم ٹائمز ہمیں کوئی بیماری جو ہے وہ ہوتی ہے تو ہم اس ڈر سے پھر بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی بیماری نہیں ہوتی تو ہم جو ہے وہ واپس اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے ہم۔ یا اس کی مثال ہے کہ اگر ایگزام سر پہ کھڑا ہوا تو ہم بہت زیادہ ڈر کے تیاری کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے تو ہم نہیں پڑھتے۔ تو ڈر جو ہے نا وہ ویسے ہی انسان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، تو اسی لیے تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے اور ان پہ عمل کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ پھر اور کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اچھا، یہ جو قصہ ہم پڑھے نا بھئی یہ بنی اسرائیل کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بس اسی
کانٹیکسٹ میں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید جیسے کہ میں نے پہلی کلاس میں بھی کہا تھا، یہ ہم سب کے لیے آیا، اور اس میں ایک ایک قصہ، ایک ایک کہانی ایسے ہی نہیں آئی بس اسٹوری ٹیلنگ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے آئی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے بھی موجود ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ سن رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے مطابق بتایا کریں، لیکن دیکھیں ایک قرآن کی آیات کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اسی طرح بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کی طرح اگر ہم بتائیں گے تو بات کا مطلب پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ پھر اس کو اتنا اچھا سمجھیں اور پھر آگے اپنے بچوں کے اوپر تبلیغ کریں، ان کے حساب سے وہ ورڈز انتخاب کر کے ان کو سمجھایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپنا ہوم ورک سمجھ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 42 میں کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے یہود کے علماء تھے، وہی بات ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو، اس کو انٹیکٹ رہنے کے لیے جھوٹ باتیں کرتے تھے، یا ملا جلا کے ملی جلی باتیں کرتے تھے۔ ان کے پاس آل دو حق تھا، یا وہ ان کے دل میں اقرار بھی تھا کہیں نہ کہیں، لیکن جان بوجھ کے لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، کھول کر بیان نہیں کرتے تھے۔ ایک تو ہے نا انسان کو علم ہی نہیں ہے تو وہ کہہ دے میرے پاس علم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا علم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا عالم وہ ہوتا ہے جب اسے کوئی سوال پوچھے اور اگر اس کو سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ کہہ دے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو اپنے پاس سے کوئی بھی میننگ دے کے کہ تاکہ میں علم والا لگوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ دین میں ہم ملاوٹ یا ایڈیشن نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔ یا تو آپ کے پاس علم ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کہہ دیں کوئی بات نہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں کوشش کروں گی کسی اور سے پوچھ کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہر آیت سے مطلب لیا کریں۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ حق کو باطل سے ملا دیتے تھے، کھول کر بیان نہیں کرتے تھے، اصل پوائنٹ سے ہٹ جاتے تھے، جان کی دوسری بات پہ چلے جاتے تھے، یا بالکل ہی چھپا دیتے تھے پتہ ہونے کے باوجود۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ ہم تو نہیں ایسا کرتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اگر پتہ ہے کوئی بات اور ہم جان کے نہ بتائیں اس لیے کہ اگلا بندہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، یا وہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا اس کو پتہ ہے پھر بھی یہ کام نہیں کرتی۔ تو اگر نہیں ہم کوئی کام کر رہے اور اگر ہم سے پھر بھی کوئی سوال کر رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا مجھے لوگ جج کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بھٹ کے تو کوئی جج نہیں کرتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم نہیں ڈرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بجائے ہم اللہ کے انسانوں سے ڈرتے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ٹھیک ہے؟ یہود کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اور ہمیں بھی دیکھیں آج یہی حکم ہے، اور نماز قائم رکھو۔ اگین میں دوبارہ بتا دوں، قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے تمام تر شرائط کے ساتھ روز 5 وقت کی نماز پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھو، پڑھنے کا حکم نہیں آیا، قائم کرنے کا ریگولرلی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے؟ مخصوص مال سے، جو مخصوص اماؤنٹ ہم نکالتے ہیں ہر سال، اور اس کا ایک صاحب نصاب ہوتا ہے ایک پراپر، ٹھیک ہے؟ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں نا یہ میری ایک ٹیچر نے مجھے ایک دفعہ، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم کہاں آیا، میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتی ہوں، وہ گھر میں ہی زیادہ تر نماز پڑھتا ہے ایسے فجر کی۔ تو انہوں نے مجھے یہ آیت کھول کے بتائی تھی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو مردوں کے لیے با جماعت نماز پڑھنے کا ہی آرڈر ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور اس پہ بیشتر حدیث، آج میں مطالعے کر رہی تھی نا، تیاری کر رہی تھی کلاس کی، تو اتنی ساری حدیث آئیں کہ اب کلاس کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، میں ساری نہیں بتا سکتی، لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے میں پکچر بھی بھیج دوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو وہ نماز پڑھنے یہاں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی یہ بات ہے، وعید ہے۔ اس کے علاوہ پھر فضیلت بھی بہت ہے اکٹھے نماز پڑھنے کی، کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو مردوں کے لیے تو یہ لازم ہے۔ پھر ایک جو تھے وہ صحابی تھے، وہ نابینا تھے، تو بشرا، وہ ام مختوم کا واقعہ بتاؤ نا، جی اس جی، میں کہ وہ نابینا تھے، وہ بتاؤ۔ ہاں جی وہی بتانے لگی ہوں۔ اچھا، تو اب ایک صحابی تھے وہ نابینا تھے، اب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے ان سے رعایت مانگی کہ میں نابینا ہوں تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ سوال پوچھے، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہاں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر بھی آگے سے بتایا کہ نہیں، میں جب جاتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا، اندھیرے کا وقت ہوتا ہے جیسے اسپیشلی فجر کے ٹائم، تو کانٹے دار میرا گھر کے راستہ آتا ہے، میں وہاں پہ مجھے مطلب چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے ساری باتیں بتائی، سارے ریزنز بتائے، وہ بڑے اچھے صحابی تھے، مطلب نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی عذر تلاش کر رہے تھے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، تمہیں مسجد آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے گھر میں ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے
فادرز ہیں یا ہسبینڈ ہے، تو بیٹے ہیں آپ لوگوں کے، تو ان کو پلیز ابھی سے ہی بتایا کریں، کیونکہ یہ عادت نا بڑی پکی ہو جاتی ہے پھر، اور یہ ختم نہیں ہوتی. میں بھی ٹرائی کرتی ہوتی ہوں بتانے کی، لیکن وہی بات ہے کہ یہ شروع سے ہی اگر بتائی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی سے بھی آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ہمارے لیے بھی وہی باتیں ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے. آگے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب وہ یہ بھی کرتے تھے سم ٹائمز یہود کے علماء کہ ان کے آس پاس کوئی ان کا عزیز کوئی ایمان لے آتا تھا نا، تو اب کیونکہ ان کو دل میں تو پتا ہوتا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، تو وہ اس کو کہتے تھے ہاں ہاں تم ایمان لے آئے ہو، چلو کوئی بات نہیں. ہر بندے کو نہیں وہ روکتے تھے نا، تو کچھ کہتے تھے کہ چلو اچھی بات ہے تم ایمان لے آئے ہو، تمہیں یہی کرنا چاہیے. لیکن خود نہیں عمل کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم لیڈرشپ والی اس پہ ہیں، سیٹ پہ ہیں. تو اگر ہم ایمان لے آئے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ گئے، فالوور بن گئے، تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم نے تو کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، تم صاحب علم ہو، صاحب عقل ہو، تو پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے. تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. ہم بھی الحمدللہ کتاب والے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو اکثر حکم بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے، لیکن خود نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے اور پھر تبلیغ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر 100% عمل نہیں کرے تو چلیں کہیں نہ کہیں تو عمل کرے نا. تو ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بالکل جو ہے وہ نہیں آگے بتا سکتی. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو کوشش بھی اچھی لگتی ہے. اور دعا بھی کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح باعمل بنائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اب اللہ کے احکامات پر چلنے سے کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ دنیاوی خواہشات روکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، ہمیں صبر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم گناہ کو کیسے چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دو چیزیں ہمیں بتا دی، اس کے دو حل بتا دیے کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. ہمیں صبر اور نماز کو تھام لینا چاہیے. صبر یعنی گناہ پہ صبر. شروع میں جب ہم کوئی گناہ چھوڑتے ہیں نا تو اتنا مشکل ہوتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا نا، کوئی ناؤز باللہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اور وہ جب ڈرگ چھوڑتا ہے یا کوئی ایسی چیز چھوڑتا ہے تو اس کو ودرول سمٹمز ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح جب ہم کسی گناہ میں بہت ملوث ہوتے ہیں نا، اور جب ہم اس کو شروع میں چھوڑتے ہیں تو اٹس ویری 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 ڈیفیکلٹ کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو اس ٹریک پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان بٹوین پھر اتنا ہی زیادہ آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے، گناہ کی طرف دل بھی جا رہا ہوتا ہے، لوگ بھی آپ کو تانے مار رہے ہوتے ہیں، اور دل بھی آپ کا کر رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس رستے چلے جائیں. تو پھر ایسے میں کیا کریں، واپس چلے جائیں اس رستے پہ، چھوڑ دیں اپنا؟ نہیں، پھر ہم نے صبر کرنا ہے. اور صبر کہاں سے آتا ہے؟ نماز سے آئے گا، قرآن سے آئے گا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو موٹیویشن دینی ہے ہمیشہ، ہم نے خود کو برائی سے روک لینا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی مشکل لگے کسی حکم پہ عمل کرنے سے تو آپ نے صبر اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب بھی کوئی بھی مشکل آتی تھی وہ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں 5 وقت کے علاوہ بھی کوئی مشکل آئے تو 2 نفل پڑھ لیا کریں. اور برائی سے روکنے کے لیے صبر کرنا ہے انشاءاللہ خود پہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ دونوں چیزیں بہت بھاری ہیں مگر خشوع کرنے والوں پر، جو میری طرف جھکتے ہیں. یعنی کہ اب آپ دیکھیں صبر اور نماز دونوں ہی بڑے مشکل کام ہے. کسی آپ ایسے انسان کو کہیں نا جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑا دور ہے یا ڈسکنیکٹڈ ہے، آپ اس کو کہیں نا صبر کر لو، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، وہ کہے گا تمہیں کیا پتا میرے پہ کیا گزرے گا، میں کیسے صبر کر لوں. ٹھیک ہے. یہ سننے کو ملتا ہے نا. دوسری طرف اگر کوئی اللہ والا ہے اور قرآن والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جانتا ہے، تو جب آپ اس کو کہتے ہیں نا تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ چپ چاپ آنسو تو بہا لیتا ہے لیکن منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح نماز منافقین پہ بہت بھاری ہے، اسپیشلی فجر اور عشاء کی نماز. لوگ 3 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر کے ٹائم نہیں اٹھتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان پہ بھاری ہے. اسی طرح عشاء کے ٹائم تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اچھا آفس سے آئے ہیں، اچھا کچن میں کام کر کے آئے ہیں، اب عشاء کی نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز بھی بھاری ہے، لیکن جو میری طرف جھکتے ہیں، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے.
خاشعین، اب ان کی آگے صفت بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کون ہوتے ہیں وہ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ جن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم نے اللہ سے ملنا ہی ملنا، تو پھر وہ یہ چیزیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، صبر بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے کہ جنہیں یقین ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، تو نماز بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اذان ہوئی اور اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہو گیا، تو پھر وہ سوچے گا ایک دفعہ بھی اٹھنے سے پہلے؟ نہیں سوچے گا نا، فجر کے ٹائم جتنی مرضی نیند آئی ہو۔ لیکن اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر اگر ہم جیسے الحمدللہ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے اور دل سے نماز پڑھتا ہے، تو جب نماز چھوٹ جائے تو اتنا دکھ ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے۔ تو کہیں پہ بھی جانا ہے اپنا دن پلان کیا کرے نماز کے پیچھے، میں ایسے ہی کرتی ہوں، میرے مائنڈ میں پورا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اچھا اگر میں نے اس ٹائم جانا ہے تو میری نماز بیچ میں اسکپ ہو جائے گی، اچھا چلو میں اس کو ملا کے گھر سے ہی پڑھ کے چلی جاتی ہوں۔ اچھا اگر میں نے کہیں جانا ہی ہے، مجبوری ہے، چلو میں جاتے ساتھ وہاں نماز پڑھ لوں گی۔ اچھا میں گھر آؤں گی تو میں سب سے پہلے نماز پڑھ لوں گی فریش ہو کے، ٹھیک ہے؟ تو میرا مائنڈ پورا ٹائم نماز کے ارد گرد ہوتا ہے، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے بے شک۔ تو آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ہی پہلی کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، جتنا مرضی بیمار ہو بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، اور اگر یہی مس ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کتنا زیادہ خسارہ ہے۔ اب اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں، بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب آپ کو میں نے بتا دیا نا کتنی زیادہ ان کے پاس فضیلت تھی اور کتنی زیادہ ان کے پاس عزت تھی، تو آج ہمارے پاس بھی بہت زیادہ فضیلت ہے امت محمد پہ، تو ہم اس کا کیسے مس یوز کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جو اوپر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے، دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نعوذ باللہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب بنی اسرائیل کا ایک اور بڑا برا عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا، ان کو یہی لگتا تھا کیونکہ ہم اتنے فضیلت ہے ہمارے پاس اور ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں تو ویسے ہی قیامت والے دن چھوٹ ہوگی کیونکہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ تو وہ کیا سوچتے تھے یہی کہ ہمارے بدلے ہماری کوئی شفاعت کر دے گا یا کوئی سفارش کر دے گا یا کوئی اور ہماری جگہ حاضر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام غلط عقائد کی تردید کر دی ہے، ان کے بھی اور ہمارے بھی۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم فلانا فلانا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس انسان کے لیے کر رہے ہیں، اس بزرگ کے لیے کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر دے گا، ہم اس کو اتنا زیادہ جا کے نیاز دیتے ہیں یا اس کے لیے اس کے نام پہ یہ چیزیں بانٹتے ہیں، تو یہ ہمارا نا سفارش کر دے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، کوئی کسی کے سامنے بدلہ نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر سکیں گے، حدیث میں موجود ہے یہ، لیکن اللہ کے اذن سے جس کے لیے وہ چاہے گا، اتنی ہی شفاعت جتنی اللہ چاہے گا، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور ہمارے اگر کام ایسے ہوں گے تو ہی وہ ہماری سفارش کریں گے، آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی جان کسی کے کام نہ آئے گی، کوئی سفارش کام نہ آئے گی اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، یعنی اگر ہمارے پاس دنیا میں کروڑوں روپے بھی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹیز ہیں، وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ صرف کیا کام آئے گا، ہمارے اعمال، اور اگر ہم نے ایک تھے ہماری اولاد صدقہ جاریہ کے طور پہ بس، یا ہم اگر زندگی میں کوئی اچھے کام کر کے چلے گئے، کوئی دین کی بات سکھا گئے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا گئے ہیں، کسی کو قرآن پڑھا گئے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، تو یہ ہمارے اپنے عمل ہے نا، یہ کوئی اور تو نہیں کرتا، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آنی۔ پھر یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، کیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے،
اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور کیا ان پہ نعمت، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ فرعون، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ان کے اوپر مسلط تھا، اور فرعون جو تھا وہ ان کے اوپر حاکم تھا، اور ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان پہ ظلم کرتا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ آنے والے زمانے میں بنی اسرائیل کی اولاد میں سے کوئی شخص آئے گا اور وہ اس کے اوپر مطلب لیڈر آ جائے گا۔ تو اس کو اس بات کا ڈر ہوا، اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے بنی اسرائیل کی تمام جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو مروا دیتا تھا، ذبح کروا دیتا تھا، اور ان کی جو بیٹیاں تھیں یا ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ان کو اپنے قوم کے لیے لونڈیاں بنا دیتا تھا۔ تو پھر آنے والے جو بھی نسل ہوتی تھی وہ انہی کی نسل میں سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کتنا بڑا ظلم تھا، یا ان پہ اتنے زیادہ ان سے سخت کام لیتا تھا کہ اکثر وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی رب کی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے ایک لائن جو بیچ میں آئی ہے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ریزنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ۔ کچھ آزمائشیں تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہمارے گناہوں کا ہی وہ وبال ہوتا ہے ہم پہ جو آ رہا ہوتا ہے، ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جو بھی ہم مفہوم ہے کہ جو بھی تمہیں آتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسرا اس کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ سم ٹائمز نیک لوگوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا، انبیاء کرام پہ بھی اتنی آزمائشیں آتی تھیں، سب سے زیادہ تو انہیں پہ آتی تھیں، تو وہ اس لیے آتی تھیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کسی نیک انسان پہ بھی آ رہی ہے تو وہ ان کے درجات کی بلندی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے گناہ جو پرانے پاسٹ میں کبھی کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، یا اسٹرانگ بنانے کے لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ابھی میں اس سے پہلے ہی، اس کلاس سے پہلے ہی ایک لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں اتنا اچھا پوائنٹ تھا کہ سم ٹائمز واقعی ایک آزمائش آپ پہ ایسی آتی ہے، اگر میں آج بیٹھ کے سوچوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے میرے پہ کوئی ایسی آزمائش آئی تھی جو بہت کٹھن تھی، تو اس کے بعد لیکن میرے میں چینجز کیا آئے، تو الحمدللہ میرے پاس ایک ایسی اگزامپل ہے، میرا بھی ایسے، میں وہ ان کی مثال سن رہی تھی تو میں پورا ریلیٹ کرتی کہ میرا بھی فریکچر ہوا تھا، میں بھی ایسے بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی تھی، میرا بھی بڑا دل ٹوٹا کہ میرا کیوں ایسا فریکچر ہو گیا، میں کیوں بیڈ پہ آ گئی، لیکن میں نے اسے 1 مہینے کے اندر اتنا زیادہ اسٹڈی کی قرآن کی، اور اس آئی تھنک 1 مہینے میں ہی میں نے تبلیغ اسٹارٹ کی تھی، اور کیسے اسٹارٹ کی تھی، واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجا کرتی تھی میں لوگوں کو، پہلے میسج ٹائپ کر کے بھیجا کرتی تھی، کسی آیت کی تفسیر شروع کی میں نے ایسے ہی گھر بیٹھے بیٹھے، 3-4 مہینے ہوئے تھے مجھے الہدا جاتے ہوئے، تو انفارچونیٹلی میرا فریکچر ہو گیا اور میں نے گھر بیٹھ کے پھر خود سے اسٹڈی شروع کر دی کہ میرا کورس مس نہ ہو، پھر میں اس کو آگے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی، پھر میں نے وائس نوٹس بنانے شروع کر دی، کیونکہ بیڈ ریسٹ پہ آپ اتنے زیادہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی 24 گھنٹے بیٹھتا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو کمپنی بھی نہیں دیتا، کمرے میں بیٹھ کے آپ کیا کریں؟ تو میں سارا ریلیٹ کری تھی اس لیکچر کے ساتھ کہ واقعی اس 1 مہینے میں میرے میں کتنے چینجز آئے، میں اللہ تعالیٰ سے اور کنیکٹڈ ہو گئی، میں نے اللہ کا اور شکر ادا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اور معافیاں مانگی اپنے گناہوں پہ، میرا اور دل میں تقویٰ آ گیا کہ اچھا اب یہ والا کام بالکل نہیں کرنا، یہ کام بالکل نہیں کرنا، اور پھر میں نے اور اپنے آپ کو گناہوں سے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی دیکھا کریں آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسی آزمائش آئی تھی یا آئی ہوئی ہے تو وہ آپ کو اسٹرانگ بھی بنا رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی بڑی بڑی آزمائش تھی، وہ اسٹرانگ ہو رہے تھے نا، انہوں نے بعد میں جا کے بہت کام کرنے تھے، پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ کے بعد ان کو نجات بھی دے دی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ، میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ اس میں جائیں، سورہ الشعراء میں اس کا آیا ہوا پورا، اور سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا، یا سورہ یونس میں، ٹھیک ہے؟ سورہ یونس میں یہ پورا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو لے کے گئے وہاں پہ، راستے میں دریا تھا، سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کی پوری قوم آ گئی، تو اللہ تعالیٰ، وہ اب تھوڑے قوم پریشان ہوگی بنی اسرائیل کی، ہم کیا کریں، اب تو ہم گئے، پیچھے فرعون آگے سمندر، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ دریا کے بیچ میں رستہ بن گیا، سبحان اللہ، دریا پھٹ گیا، سوچ سکتے ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ مطلب وہ راستے پہ چل پڑے بنی اسرائیل، اور جب پیچھے فرعونیوں کی قوم آئی تو وہ واپس جڑ گیا، تو وہ غرق ہو گئے سمندر میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک کن سے بھی کر دیتے ہیں مدد،
ٹھیک ہے، اور سمندر میں بھی راستہ بنا دیتے ہیں. تو یہ زندگی کیا، یہ دنیا کیا، یہ بیماریاں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس واقعے میں بہت زیادہ ہوپ ہے، اور کبھی آپ لوگ کو وقت ملے تو ضرور اس کو پوری طرح پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. اتنی بڑی آزمائش تھے. اب جو ہے وہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو صحرائے سینا میں لے گئے. ٹھیک ہے، صحرا تھا ڈیزرٹ آف سینا. پھر جب وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ان کو کوہ طور پہ بلایا. ان کو کتاب دینی تھی، تورات دینی تھی، تاکہ ان کی اور تربیت ہو جائے بنی اسرائیل کی، کیونکہ وہ ایک غلام قوم سے آئے تھے اور غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی. تو اب ان کو لیڈرشپ کوالٹیز بھی تو آنی تھی نا، سکھانی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم واقعی ظالم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کو بلایا تربیت کے لیے، ان کی کتاب دینے کے لیے. تو پیچھے کیا ہوا، بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب یہ بھی بہت ڈیٹیلڈ واقعہ ہے کہ پیچھے سے ان کو ایک شخص تھا سامری، اس نے ان کو بہکایا اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس بت کو پوجنے لگ گئے. حالانکہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، انبیاء دیے اور اتنی ہدایت دی، اتنی کتابیں دی، اسٹل معجزات دے کے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو ہم کہیں ظالم تھے وہ، ہم کہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے، کیسے انہوں نے یہ کام کر لیا. تو آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی بچڑوں کو ہی پوجتے ہیں نعوذ باللہ. بچڑے اسپیشل ہی نہیں ہے کہ کوئی ہم بت کو ہی پوجتے ہیں، ہمارے بھی کوئی نہ کوئی بت ہے. کسی کے لیے وہ انسان ہے، کسی کے لیے اس کی پڑھائی ہے، کسی کے لیے اس کی جاب ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد ہے، کسی کے لیے اس کی فیملی ہے، کسی کے لیے اس کا مال اور متاع ہے. تو ہر ایک کا ایک بچڑا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کا کون بچڑا ہے، یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈیلی میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں نا، ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے سینڈ نہیں کرتے، اٹس اوکے، لیکن آپ لوگ ایٹ لیسٹ محاسبہ ضرور کیا کریں، اپنے نوٹس میں اپنے لیے ہی لکھ لیا کریں کہ میرا کون ہے بچڑا، میں کس کو پوچھتا ہوں نعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی بجائے اس کی سنتا ہوں. کوئی ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. اور میں نے جب یہ کیا تھا اپنے مائنڈ میں، دیکھا تھا کہ میرا کون ہے، تو میں نے پھر پوری کوشش کی تھی کہ میں نے یہ چیز چینج کرنی ہے، اور الحمدللہ میں نے چینج کی تھی. تو جب تک ہم فگر آؤٹ نہیں کریں گے نا، جب تک ہم سوچیں گے نہیں کون ہے جس کی حکم کی وجہ سے میں اللہ کا حکم چھوڑ دیتی ہوں، کوئی تو ایسی چیز ہے نا آپ کی زندگی میں. تو جب تک آپ فگر آؤٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. تو آج آپ لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑنا ہے، یہ ہے آپ کا ہوم ورک انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور تم واقعی ظالم تھے. تو یعنی جو اللہ کو چھوڑ کے شرک کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر سب سے پہلے تو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرقان یعنی تورات دی، اور فرقان سے مراد کتاب ہی ہو سکتا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یا پھر ان کو جو معجزات دیے تھے بہت سے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ معجزات دے کے اللہ کی طرف آ جائیں. اچھا، اس کلاس کا ٹائم 5 منٹس رہ گیا اور ہمارے پاس ابھی 59 تک ہم نے کرنا ہے. آپ لوگ مجھے لکھ کے بتائیں، کیونکہ آج تھوڑی سی اسٹرینتھ بھی کم ہے، کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے بعد والا لنک جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے، ورنہ ہم اس کو کل کر لیں گے آگے والی آیات. ٹھیک ہے، ابھی میں ایک اور آیت تو کرا دیتی ہوں، اتنی دیر میں آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتا دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 53 آیت میں، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پھر کیا ہوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اس کو میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کرتی ہوں، ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں. چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ سارے آ ہی جائیں گے الحمدللہ.
کوشش کیا کریں، ٹائم نکال لیا کریں. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی آتا ہو فار ایگزامپل کہ اچھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے کلاس میں تو ہماری عبادت نہیں ہم کر پا رہے ہیں ایسے. تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں نا. تو اب جیسے دورہ قرآن جو ہے وہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں دور کرواتے تھے، تو یہ ان کی سنت ہے. تو ہم پورا قرآن تو نہیں کر پا رہے، لیکن اگر ہم ایک سورت پہ گرپ کر لیں تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں آیت نمبر 54. اب کیا ہوا تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے پیچھے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، ان کو اتنی تکلیف اتنا دکھ ہوا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی پھر حکم آیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ابھی اپنے آپ کو قتل کر لیں. توبوا الی باریکم، توبہ کریں اور اپنے نفسوں کو قتل کریں. کتنی سخت سزا. اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کتنی سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ کیوں دی؟ کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنی تھی شاید آج ہم سب کے لیے بھی، کہ ہم کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ شرک تو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے، مفسرین کی یہ رائے، اب یہاں پہ لکھا ہوا نا تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں گروپس بن گئے تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو بچڑے کو پوجتے تھے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے نہیں پوجا. کیونکہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر بندہ ہی گمراہ ہو جائے. جیسے آج الحمدللہ ہماری قوم میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہیں، کچھ لوگ الحمدللہ ہدایت پہ بھی ہیں نا. تو پھر دو گروپس بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا تھا کہ جو پوج رہے ہیں ان کو، جو نہیں پوجتے وہ ان کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے، اور کافی اس میں مفسرین کی رائے کافی زیادہ لوگ قتل ہو گئے. تو پھر بھی جب ان سے وہ لوگ معافی مانگ رہے تھے باقی لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پہ آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے اب ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور کچھ ایمان والے پھر جو رہ گئے تھے پیچھے، تو پھر آگے سے ان کی نسل چلی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے. اب جو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اتنی فضیلت والی قوم ہے، ہم تو موسیٰ کی قوم ہے، ہم تو فلانے فلانے نام لیتے تھے کہ ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ ان کو معافی نہیں ملی. تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی معافی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم کسی کو بھی پوج رہے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کے سوا کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے آج. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو قتل کر دو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اسی دنیا میں ان کو سزا مل گئی نا، تو چلے قیامت والے دن ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آیت میں دیکھیں. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو ہم نہ دیکھ لیں. تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا. اب ایک کے بعد آپ ایک دیکھیں بنی اسرائیل کے کیسے مطالبے اور کیسی باتیں تھیں. اب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس والی آیت کو نیکسٹ لنک میں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بیچ میں بات کے رک نہ جائیں. تو میں آپ لوگ